आदाब। क्या आप जानते हैं कि अवध के एक बादशाह ने जौहरी महल्ले में हमारे खानदान के घरों को तोप से उड़ा देने का फरमान जारी कर दिया था? क्या आपको इल्म है कि एक बार अंग्रेजी फौज के सिपाहियों ने जौहरी महल्ले को घेर लिया था और यहाँ फायरिंग भी हुई थी? क्या आप जानते हैं कि आज जहाँ चौक कोतवाली है वो अवध के किस प्राइम मिनिस्टर का महल था? क्या आप जानते हैं कि एक ज़माने में चौक कोतवाली से लेकर इमाम बाड़े गफरमाब और पाटनाला के ज़्यादातर मकानात सिर्फ ख़ानदान इत्तेहाद के लोग रहा करते थे? और फिर ऐसा क्या हो गया कि अंग्रेज़ों ने इसमें से ज़्यादातर घरों को मिस्मार कर दिया और उनके बीचों बीच में विक्टोरिया स्ट्रीट बना दी? आज के वीडियो में हम आपको वो महल भी दिखाएंगे जहां दुनिया शियत की पहली नमाज जुमा और हिंदुस्तान की पहली नमाज जमात कायम की गई थी। जौहरी महल्ले में उन घरों को भी दिखाएंगे जहां आयतुल्लाह गफरमाब और उनके बेटे रहा करते थे। साथ ही साथ आकाए शरीयत मौलाना कल्बे आबिद साहब और डॉक्टर कल्बे साहब के घर भी दिखाएंगे। खानदान इज्तिहाद की वो मस्जिद भी दिखाएंगे जहां एक ज़माने में अवध के फौजदारी और दीवानी के मुकदमे सुने जाते थे और सजाएं भी सुनाई जाती थी। आज हम बताएंगे कि खानदान इत्तेहाद के किस मुजतहिद ने अंग्रेज़ों को गिरबान में हाथ डालकर उनके कब्जे से बड़ा इमामबाड़ा, आसी मस्जिद और टीले वाली मस्जिद हासिल कर ली थी, और किस आलिम दीन ने मलका विक्टोरिया की अदालत में मुकदमा जीत कर हिंदुस्तान के शियों को अपनी अजान में खलीफतहु बिला फजल कहने का हक दिलाया था। आज हम जौहरी महल्ले की गलियों की सैर कराते हुए आपको इमाम बाड़े गफरमाब तक ले जाएंगे। आप में से ज्यादातर हजरात ने इमाम बाड़े गफरमाब को मजमे से उबलता हुआ तो जरूर देखा होगा, लेकिन आज आपको इमाम बाड़े के वसीओ अरीज सहन, कुशादा दालान, शहनशीन और उसमें रखी हुई खूबसूरत जरी की ज़ियारत भी करवाएंगे। और आखिर में इस इमामबाड़े में दफन आयतुल्लाह गफरमाब, सुल्तानुल उलमा शिया कॉलेज के फाउंडर ज़ाकिर शाम गरीबा, आकाए शरीयत और दीगर उलमाए कराम की कब्रों की ज़ियारत करवाएंगे। हम इस वक्त जौहरी महल्ले की उस कदीमी गली में मौजूद हैं जो हमें आयतुल्लाह गफरमाब अलैहिर्रहमा के घर की तरफ ले जाती है। लखौरियों से बनी हुई इस कदीमी दीवार को आप देख रहे हैं और इसको देखकर हमारे दिल में खूक सी उठती है। तो ये शेर हमारे जहन में आता है, गोहाल खस्ता हाल है, माजी तो खूब था, खंडहर बता रहा है, इमारत अजीम थी। एक ज़माने में यहाँ एक दूसरे से मुत्तसिल दो बड़े बड़े महल हुआ करते थे, लेकिन अब यहाँ पर स्कूल कॉलेज बन गए हैं, रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स बन गई है। हम दोनों महलों की ऊंची ऊंची छतों पर भी जाएंगे जहाँ से आपको किंग नसीरुद्दीन हैदर और नवाब आसिफुद्दौला के वजीर आजम नवाब हसन रजा खान के महल, घंटा घर और बड़े इमामबाड़े के साथ साथ दूसरी इम्पोर्टेंट इमारतें भी दिखाएंगे। बीच बीच में आपको कुछ तारीखी वाक़यात भी सुनाते जाएंगे। इस जगह आसमान को छूती हुई एक पुरानी दीवार थी। वो दीवार लखौरियों से बनी हुई थी और उसके बिल्कुल नीचे एक बड़ा सा पत्थर लगा था जिस पर गोलियों के कुछ निशान मौजूद थे। आइए आपको उन गोलियों के निशानात की दास्तान सुनाते हैं। सन 1856 में नवाब वाजिद अली शाह के लखनऊ से रुखसत होने के कुछ अरसे बाद बेगम हजरत महल ने उनके बेटे प्रिंस बिलजीस कद्र को गद्दी पर बिठाकर हिंदुस्तान की पहली जंग आज़ादी का बिगुल फूंक दिया था। हस्ब दस्तूर कदीम नवाब बिलजीस कद्र की ताजपोशी भी जनाब गफरमाब के बड़े बेटे सुल्तानुल उलमा के हाथों ही हुई थी। सुल्तानुल उलमा के इस अमल को अंग्रेज हुकूमत ने अपने खिलाफ बगावत करार देकर उनकी गिरफ्तारी का हुक्म सादिर कर दिया। हुक्म मिलते ही अंग्रेज सिपाहियों की एक टोली ने जौहरी महल्ले को चारों तरफ से घेर लिया। सुल्तानुल उलमा उस वक्त हमारी पुष्प बने इस घर में तशरीफ रखते थे। उनके कुछ जानिसारों ने छत के ऊपर से अंग्रेज सिपाहियों पर पथराव कर दिया, जिसके बाद दोनों तरफ से फायरिंग होने लगी। उन्हीं में से कुछ गोलियों के निशानात यहाँ मौजूद पत्थर पर भी पड़ गए थे। सुल्तानुल उलमा अपने कुछ साथियों के हमरा पीछे के रास्ते से मुहान चले गए।
اور انگریز فوجی سلطان العلماء کو گرفتار کرنے میں ناکام رہے۔ موہان کے کچھ مومنین نے انہیں اپنے گھر میں پناہ دی۔ کچھ عرصے وہاں قیام کرنے کے بعد وہ اپنے آبائی وطن نصیر آباد چلے گئے۔ انگریز فوج ان کا پیچھا کرتے ہوئے نصیر آباد بھی پہنچ گئی، لیکن اس بار بھی ان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ نصیر آباد میں ایسا کیا ہوا تھا جس کی وجہ سے ان کی گرفتاری عمل میں نہ آ سکی، یہ واقعہ کبھی اور سنائیں گے۔ افسوس، اب نہ تو وہ دیوار رہی، نہ وہ پتھر، نہ گولیوں کے نشانات، اور نہ ہی وہ لوگ۔ اب ہم آپ کو اس گھر میں لے چلتے ہیں جہاں آیت اللہ غفرمآب نے کچھ عرصے قیام فرمایا تھا۔ یہی وہ گھر ہے جہاں ان کے بیٹے سلطان العلماء کی پیدائش ہوئی اور ایک طویل عرصے تک قیام فرمایا تھا۔ پہلے یہ گھر اور اس کا صحن کافی وسیع تھا، اب تو وقت کے ساتھ ساتھ سب کچھ بدل چکا ہے۔ رفتہ رفتہ خاندان بڑھتا گیا اور حسب ضرورت آس پاس کے کچھ مکانات خرید کر وہیں رہائش کرتے گئے۔ ان گھروں کی ایک خاص بات یہ تھی کہ ان کے مین دروازے تو باہر گلی کی طرف کھلتے تھے، لیکن تمام گھر اندرونی دروازوں کے ذریعے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے۔ اب آپ کو اندرونی راستے سے خاندان کے ایک اور گھر لے چلتے ہیں۔ یہ گھر بھی اسی زمانے میں خریدا گیا تھا۔ ایک زمانے میں اس کا صحن بہت بڑا تھا۔ بیچ میں پانی سے بھرا ایک حوض تھا جس میں رنگ برنگی مچھلیاں تیرتی رہتی تھیں۔ دور اس طرف باورچی خانہ تھا۔ اس کے بعد ایک لمبی سی ڈیوڑی تھی جو مردانہ حصے کی طرف لے جاتی تھی، جسے سب لوگ ہاتھا کہتے تھے۔ اسی دالان میں ایک تخت پر شیعہ کالج کے فاؤنڈر مولانا آقا حسن صاحب بیٹھا کرتے تھے۔ ان کے انتقال کے بعد بانی مجلس شام غریبہ مولانا کلب حسین صاحب اور آخر میں آقائے شریعت مولانا کلب عابد صاحب اسی تخت پر بیٹھتے تھے۔ ان کے انتقال کے بعد سے تو تخت پر بیٹھ کر لکھنے پڑھنے کا رواج ہی ختم ہو گیا۔ گھر کی شہنشین میں عزا خانہ سجتا ہے، جہاں کے بہت سے علم کئی 100 برس پرانے ہیں۔ اس کے نیچے ایک تہہ خانہ بھی تھا جسے سرداب کہا جاتا تھا۔ اس کی زمین کچی مٹی کی تھی اور مئی جون کی گرمی میں ٹھنڈک رہتی تھی۔ اب اس گھر کے ایک حصے میں مولانا کلب جواد صاحب اور ان کے اہل و عیال رہتے ہیں۔ ایک حصے میں ہمارے چچا ڈاکٹر کلب صادق صاحب کے اہل و عیال رہتے ہیں۔ ایک حصے میں مولانا کلب حسین صاحب کی بیٹی کا خانوادہ رہتا ہے، اور ایک طرف ہم اور ہماری فیملی رہتی ہے۔ ایک زمانہ ایسا بھی آیا کہ اس خاندان میں بیک وقت 14 مجتہد ہو گئے، جس کے بعد سے اس خاندان کو خاندان اجتہاد کہا جانے لگا۔ رفتہ رفتہ خاندان اتنا بڑھتا گیا کہ جوہری محلے سے لے کر امام باڑے غفرمآب بلکہ پاٹے نالے کے ایک بڑے حصے پر بھی خاندان اجتہاد کے افراد ہی کے مکانات بن گئے تھے۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد لکھنؤ تاراج کر دیا گیا۔ ساتھ ہی ساتھ خاندان اجتہاد کے بیشتر گھروں کو بھی مسمار کر دیا گیا۔ جوہری محلے اور غفرمآب کے امام باڑے کے بیچوں بیچ ملکہ وکٹوریہ کے نام پر ایک سڑک تعمیر کر دی گئی۔ اس سانحے کے بعد خاندان تتر بتر ہو گیا۔ کچھ لوگ لکھنؤ کے مختلف محلوں میں آباد ہو گئے، کچھ مختلف شہروں میں، کوئی نصیر آباد چلا گیا تو کوئی جائز۔ 1947 کے بعد خاندان کے کچھ لوگ پاکستان کے بھی ہو لیے۔ خدا کا شکر ہے کہ آج اس خاندان کے لوگ دنیا کے بیشتر ممالک میں آباد ہیں اور اپنے خاندان اور قوم کا نام روشن کر رہے ہیں۔ ویسے تو اودھ کے تمام نوابین علماء خاندان اتحاد کی بے پناہ عزت کرتے تھے، لیکن نواب امجد علی شاہ بہادر خاندان اتحاد کے علماء سے اتنے زیادہ متاثر ہوئے کہ انہوں نے سلطان العلماء کو اپنی حکومت کی باغ ڈور سونپنے کی پیشکش کر دی، جسے سلطان العلماء نے منظور نہ کیا۔ لیکن حاکم شرع کی حیثیت سے انہوں نے اودھ کے چیف جسٹس کی ذمہ داری قبول کر لی، جبکہ ان کے چھوٹے بیٹے سید العلماء نے ایجوکیشن کی ذمہ داری قبول کر لی۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں سلطان العلماء کی کچہری لگتی تھی، مقدمے سنے جاتے تھے، فیصلے بھی سنائے جاتے تھے اور سزائیں بھی دی جاتی تھیں۔ یہاں پر میں عرض کرنا چاہوں گا کہ نوابین اودھ خاندان اجتہاد کے علماء کی بے انتہا عزت کرتے تھے، ان کی بات مانتے تھے
خمس و زکوٰۃ کا بڑا حصہ بھی انہی علماء کے ذریعے ہی تقسیم ہوتا تھا۔ یہاں تک کہ اپنی تاج پوشی بھی خاندان اتحاد کے علماء کے دست مبارک سے ہی کرواتے تھے۔ اگر ہمارے آباء و اجداد چاہتے تو نوابوں سے کہہ کر لکھنؤ کا آدھا حصہ اپنے نام لکھوا سکتے تھے، جائز نصیر آباد اور گاؤں کے گاؤں اپنے نام کروا سکتے تھے۔ لیکن آپ کو حیرت ہوگی کہ دنیا سے رخصت ہوتے وقت ان کے پاس جوہری محلے کے کچھ پرانے مکانوں کے علاوہ کچھ بھی نہ تھا۔ آج بھی ان کے خانوادے کے لوگ جوہری محلے کے ان پرانے مکانات میں ہی رہتے ہیں۔ ہم اس وقت کربلائی نواب صاحب کے پشتینی محل کی چھت پر ہیں۔ ہماری پشت پر آپ کو خاندان اتحاد کے کچھ گھر نظر آ رہے ہیں، اور وہ گھر بھی نظر آ رہے ہیں جہاں پر سلطان العلماء رہتے تھے اور غفران مآب صاحب بھی کچھ عرصے تک رہے تھے۔ ہم کو بتایا گیا ہے کہ یہ محل اور اس سے ملا ہوا چھوٹا محل کنگ نصیر الدین حیدر کی ملکیت تھا۔ وہ خود ایک بڑے سے محل میں رہتے تھے جسے تھوڑی دیر بعد دکھایا جائے گا۔ اس محل کی دیواروں، یہاں کے دالانوں کی اونچائی اور رقبے کا اندازہ صرف اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آج اس جگہ 5 سٹوری کی کئی بلڈنگز، ایک بڑا سا اسکول اور شاپنگ کمپلیکس بن گئے ہیں۔ ہم لوگ اپنے بچپن میں کئی بار اس محل میں آ چکے ہیں۔ اس وقت بھی یہ اندر سے کھنڈر بن چکا تھا۔ بڑے بڑے دالانوں کی چھتیں گر چکی تھیں، صرف آسمان کو چھوتی ہوئی دیواریں اور ایک بہت بڑا سا لوہے کا پھاٹک عہد رفتار کی داستان بیان کرتا نظر آتا تھا۔ 1881 میں بنا یہ ایشیا کا سب سے اونچا کلاک ٹاور ہے، جسے گھنٹہ گھر بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے پشت پر شیش محل کا علاقہ ہے۔ یہاں نوابین اودھ کے اونچے اونچے خوبصورت محل بنے ہوئے تھے۔ ہماری پشت پر ادھر نیچے آیت اللہ غفران مآب اور افراد خاندان اتحاد کے کچھ گھر نظر آ رہے ہیں۔ یہ مکان سلطان العلماء کا ہے۔ اس کے پیچھے مولانا کلب عابد صاحب کا مکان ہے۔ اسی مکان کے اگلے حصے پر ڈاکٹر کلب صادق صاحب کا مکان بنا ہوا ہے۔ سامنے حسینی شہر فضل النخوی صاحب کا مکان ہے۔ اب آپ کو نواب آصف الدولہ بہادر کے وزیر اعظم نواب حسن رضا خان کا محل دکھاتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ وہی محل ہے جہاں کچھ عرصے تک آیت اللہ غفران مآب نے قیام کیا تھا، اور اسی دوران ہندوستان کے شیعوں کی پہلی نماز جمعہ اور پہلی نماز جماعت قائم کی تھی۔ سن 1857 کی جنگ آزادی کے بعد انگریزوں نے اس جگہ اپنے سپاہیوں کی بیرکس بنا دی تھی، اور 1947 کے بعد سے یہاں پولیس کی کوتوالی بن گئی ہے۔ اس وقت ہم چھوٹے محل کی چھت پر موجود ہیں۔ مشکل سے 500-600 میٹر دور بلڈنگز کی یہ قطار آپ دیکھ رہے ہیں۔ ایک زمانے میں اس جگہ اودھ کا شاہی توپ خانہ ہوا کرتا تھا۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد اس جگہ کو انگریزوں نے اپنی فوج کی چھاونی کے طور پر استعمال کیا تھا۔ کچھ عرصے بعد بڑے امام باڑے پر قبضہ کر کے فوجی چھاونی کو وہاں منتقل کر دیا گیا۔ ادھر دور نواب آصف الدولہ بہادر کے امام باڑے کی خوبصورت چھت نظر آ رہی ہے۔ اسے بڑا امام باڑہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے پہلو میں مسجد آصفی کے گنبد و مینار بھی نظر آ رہے ہیں، اور ادھر دور ٹیلے والی مسجد کے مینار نظر آتے ہیں۔ اہل سنت کی اس مسجد کو اورنگزیب کے حکم سے سن 1660 کے آس پاس بنوایا گیا تھا۔ ہمارے داہنی طرف امام باڑے غفران مآب کا گنبد اور وہاں کی مسجد کے مینار نظر آ رہے ہیں۔ اس سے ذرا پہلے آغا باقر صاحب کے امام باڑے کے گنبد نظر آ رہے ہیں۔ وہ سامنے کنگ نصیر الدین حیدر کا عظیم الشان محل نظر آ رہا ہے۔ اسے مبارک محل اور مچھی بھون بھی کہا جاتا تھا۔ انگریزوں نے اس محل پر قبضہ کر کے 1914 میں کنگ جارج کے نام پر میڈیکل کالج قائم کر دیا۔ بعد میں اسے یونیورسٹی کا درجہ دے دیا گیا۔ اب آپ کو جوہری محلے کے گھروں کو توپ سے اڑانے کا دلچسپ واقعہ سناتے ہیں۔ واقعہ سننے سے پہلے ایک بار پھر دیکھ لیجئے اور تصور کیجئے۔ اس طرف کنگ نصیر الدین حیدر کا محل ہے، یہ شاہی توپ خانہ، اور اس طرف نیچے خاندان اتحاد کے گھر ہیں جن کو توپ سے اڑانے کی بات کی گئی ہے۔ جب کنگ نصیر الدین حیدر اودھ کے تخت سلطنت پر بیٹھے تو ان کی عمر محض 25 برس تھی۔ دستور کے مطابق ان کی تاج پوشی بھی
آیت اللہ غفران آپ کے بیٹے سلطان العلماء کے دست مبارک سے ہوئی۔ کہتے ہیں جب نصیر الدین حیدر 17-18 برس کے ایک نوخیز شہزادے تھے تو ان کا دل لکھنؤ کی سب سے خوبصورت خاتون پر آ گیا۔ مشکل یہ تھی کہ وہ خاتون شادی شدہ تھیں۔ بادشاہ نے ان کے شوہر کو بلوا کر ہر طرح کی لالچ دی، لیکن وہ اپنی بیوی کو طلاق دینے پر راضی نہ ہوا۔ کسی نے مشورہ دیا کہ اس میں مشکل کیا ہے، آپ سلطان العلماء سے کہہ کر طلاق دلوا دیجئے، اس کے بعد آپ شادی کر لیجئے گا۔ جوش جوانی میں سلطان العلماء کو پیغام بھجوا دیا کہ آپ حاکم شرع کی حیثیت سے اس خاتون کو طلاق دے دیں اور میرے ساتھ نکاح پڑھ دیں۔ سلطان العلماء نے صرف 2 لفظ ممکن نہیں کہہ کر قاصد کو واپس کر دیا۔ ٹکا سا جواب سن کر ینگ نصیر الدین حیدر کو غصہ تو بہت آیا، لیکن اس وقت وہ ایک ولی عہد تھے، اس لیے خاموش ہو کر رہ گئے۔ کچھ عرصے بعد وہ اودھ کے تخت سلطنت پر جلوہ افروز ہوئے۔ شہر لکھنؤ کی خوبصورت ترین خاتون کا عشق اب بھی سر چڑھ کر بول رہا تھا۔ پہلی فرصت میں انہوں نے ایک فرمان شاہی جاری کیا اور سلطان العلماء کی دستخط کے لیے بھیج دیا۔ سلطان العلماء نے اس دفعہ لکھ کر جواب دیا، جو کل حرام تھا وہ آج بھی حرام ہے۔ اپنی حکم عدولی نے بادشاہ کو آگ ببولا کر دیا۔ آنن فانن حکم دیا کہ قبلہ کعبہ سلطان العلماء کے گھر کو توپ سے اڑا دیا جائے۔ دوسری صبح محل کے باہر شور سے بادشاہ کی آنکھ کھلی۔ دیکھا لوگ غصے میں ہیں اور بادشاہ کے خلاف نعرے لگا رہے ہیں۔ وزیر اعظم کو بلا کر پوچھا کیا ماجرا ہے؟ وزیر نے کہا حضور غضب ہو گیا، محل کی چھت پر تشریف لے چلیے اور خود ہی ملاحظہ فرمائیے کہ کیا قیامت آنے والی ہے۔ جلدی جلدی چھت پر آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک توپ کا منہ تو جوہری محلے کی طرف ہے، لیکن دوسری کا رخ بادشاہ کے محل کی طرف ہے۔ قریب کھڑا توپچی اپنے دونوں ہاتھوں میں جلتی مشال لیے کماندار کے حکم کا منتظر ہے۔ آنن فانن فوج کے کماندار کو بلوایا گیا۔ اس نے دونوں ہاتھ جوڑ کر کہا حضور آپ نے قبلہ کعبہ کے شریعت کدے کو توپ سے اڑا دینے کا حکم صادر فرمایا ہے۔ اگر یہ حکم مانتا ہوں تو میری عاقبت خراب ہو جائے گی، مجھے جہنم کی آگ نظر آ رہی ہے، لہٰذا میں نے فیصلہ کیا ہے کہ آج میں اپنا دین و دنیا دونوں ختم کر دوں گا۔ بادشاہ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور انہوں نے مسجد آصفی میں نماز جمعہ پڑھی اور سلطان العلماء سے اپنی غلطی پر ندامت کا اظہار کیا۔ دونوں ٹوپیں ہٹا لی گئیں اور شہر لکھنؤ نے چین کی سانس لی۔ اس وقت ہم وکٹوریہ اسٹریٹ کے بیچوں بیچ کھڑے ہیں۔ سامنے امام باڑہ غفران آب ہے اور ہماری پشت کے اوپر جوہری محلہ۔ پہلے اس جگہ ہاتھی گھوڑوں اور فینس گزرنے کے لیے ایک تنگ راستہ بنا ہوا تھا۔ یہاں سے لے کر وہاں تک خاندان اشتہاد کے گھر بنے ہوئے تھے۔ جیسا کہ پہلے عرض کیا تھا، 1857 کی پہلی جنگ آزادی کے بعد لکھنؤ مسمار کر دیا گیا تھا۔ سلطان العلماء کے ذریعے نواب برجیس قدر کی تاجپوشی کے بعد سے انگریز حکومت خاندان اشتہاد کی دشمن ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے اس خاندان کے بہت سے گھروں کو بھی زمیندوز کر دیا گیا تھا۔ ڈلن سوداگر کی یہ دونوں بلڈنگز کی جگہ پر بھی خاندان اشتہاد کے لوگوں کے گھر ہی بنے ہوئے تھے۔ اس زمین کو ڈلن سوداگر نے خرید لیا اور 1940 کے آس پاس یہاں 2 بلڈنگز تعمیر کر دیں۔ آج بھی خاندان اشتہاد کے کچھ افراد پاٹی نالے کے قریب رہتے ہیں۔ سامنے آپ امام باڑہ دیکھ رہے ہیں، یہ سوداگر کا امام باڑہ ہے۔ انہی نے بھی آیت اللہ غفران آب کے ہاتھوں دین حق قبول کیا تھا۔ سامنے کی طرف ایک امام باڑہ بنوایا تھا اور خود اس کی پشت پر رہتے تھے۔ سن 1857 میں اس امام باڑے کو بھی شہید کر دیا گیا تھا۔ اس کی تعمیر نو کے وقت ملبے سے علم مبارک کا ایک بہت بڑا پنجہ ملا تھا۔ ادھر ہمارے سامنے یہ مسجد ہے، اس میں آیت اللہ غفران آب علیہ الرحمہ کی بیٹی نے پہلی نماز جماعت پڑھائی تھی۔ دوسرے حصے میں عورتوں کے لیے ایک مدرسہ بھی قائم کیا تھا۔ اب اس طرف کوئی شیعہ نہیں رہتا اور یہ مسجد اہل سنت کی ہی ہو گئی ہے۔ اب ہم آیت اللہ غفران آب کے تعمیر کردہ امام باڑہ غفران آب میں داخل ہو رہے ہیں۔ 9 محرم اور شام غریبہ کی مجلسوں میں نہ صرف یہ پورا امام باڑہ بلکہ قرب جوار کی تمام روڈز عزاداروں سے چھلک رہی ہوتی ہیں۔ آئیے سب سے پہلے اس امام باڑے کو تعمیر کرنے والے کی قبر کی طرف چلتے ہیں۔
یہ ہندوستان کے سب سے پہلے مرجع تقلید آیت اللہ دیدار علی غفران مآب کی قبر مبارک ہے۔ آیت اللہ غفران مآب کا شجرہ جناب نجم الدین سبزواری سے ملتا ہے۔ وہ 17 سینچری میں ایران کے سبزوار علاقے سے آ کر جائز میں آباد ہو گئے تھے۔ بعد میں اس خاندان کی ایک شاخ نصیرآباد منتقل ہو گئی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہندوستان میں شیعوں کو بحیثیت قوم انہوں نے ہی پہچانوایا تھا۔ آج دنیا کے کونے کونے میں عزاری امام حسین علیہ السلام جس طرز پر ہوتی ہے، اس کی بنیاد بھی آیت اللہ غفران مآب نے ہی ڈالی تھی۔ یہ قبر ان کے چھوٹے بیٹے سید العلماء کی ہے۔ نواب امجد علی شاہ کے زمانے میں یہ ایجوکیشن منسٹر تھے۔ اس زری کے نیچے سلطان العلماء کی قبر ہے۔ نواب امجد علی شاہ کے زمانے میں یہ چیف جسٹس آف اودھ کے عہدے پر فائز تھے۔ تاریخ میں پہلی بار انہیں ہی قبلہ و کعبہ کے نام سے پکارا گیا تھا۔ یہ قبر ہمارے پردادا مولانا آقا حسن صاحب کی ہے۔ ان کا انتقال سن 1929 میں ہوا تھا۔ 100 برس سے پہلے سے بھی زیادہ عرصہ پہلے انہوں نے وہ کارہائے نمایاں انجام دیے جو آج کے علماء سوچ بھی نہیں سکتے۔ مختصر یہ کہ جس زمانے میں انگریزی تعلیم کو حرام قرار دیا جا رہا تھا، اس زمانے میں یعنی سن 1916 میں یہ ہندوستان بھر کے راجہ، مہاراجہ، نوابین اور جاگیرداروں کا ڈیلیگیشن لے کر یو پی کے لیفٹیننٹ گورنر سر جیمز میسٹن سے ملے اور لکھنؤ میں شیعہ کالج بنوانے کی پرمیشن لے کر آ گئے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ آگے چل کر یہ ادارہ ایک یونیورسٹی کی شکل اختیار کر لے۔ اس ڈیلیگیشن میں نواب رامپور بھی شامل تھے، لیکن افسوس شیعہ کالج کے ایڈمنسٹریشن نے ان میں سے کسی کو بھی اس قابل نہ سمجھا کہ کالج کے کسی کونے تک میں ان کی فوٹو لگائی جا سکے۔ انہوں نے پہلی بار شیعہ بیت المال اور شیعہ یتیم خانہ کھلوایا تھا، پرنٹنگ پریس کھلوائی جہاں سے ویکلی اور منتھلی میگزین اور نیوز پیپرز نکلتا تھا۔ یہ قبر خطیب اعظم سبط حسن صاحب کی ہے۔ دنیائے خطابت میں آج تک ان کا ثانی پیدا نہ ہو سکا۔ یہ آیت اللہ غفران مآب کے پرپوتے آیت اللہ سید محمد ابراہیم صاحب ہیں۔ ان کی قبر ان کے والد معظم آیت اللہ سید تقی صاحب کے بنوائے ہوئے امام باڑے میں ہے۔ یہ امام باڑہ تحسین کی مسجد کی پشت پر ہے۔ یہ انقلابی صفت عالم دین تھے۔ اذان میں خلیفتہ بلا فصل کہنے پر 1889 میں ایک فساد ہو گیا تھا۔ اس وقت کرنل نیو بیری لکھنؤ کے حاکم تھے۔ ایک میٹنگ میں آیت اللہ ابراہیم صاحب اور کرنل کے مابین بحث ہو گئی اور کرنل نے ان کو دھمکی دے ڈالی۔ طیش میں آ کر انہوں نے کہا کہ نہ صرف اذان میں خلیفتہ بلا فصل کی اجازت لے کر رہوں گا، بلکہ اب تو انگریز حکومت کو آصفی امام باڑہ اور مسجد آصفی بھی چھوڑنا پڑے گی۔ انہوں نے ملکہ وکٹوریہ کی عدالت میں اتنے مضبوط دلائل پیش کیے جس کی بنا پر شیعوں کے حق میں فیصلہ آ گیا اور آج تک جاری و ساری ہے۔ بڑے امام باڑے میں انگریزوں نے قبضہ کر کے وہاں اپنے فوج کی چھاونی بنا لی تھی۔ گھوڑوں کے علاوہ نجس جانور بھی گھوما کرتے تھے۔ آصفی مسجد بھی انگریزوں کے قبضے میں تھی، اس لیے اس زمانے میں نماز جمعہ یونٹی کالج کے پاس والی جامع مسجد میں ہوتی تھی۔ آیت اللہ ابراہیم نے نماز جمعہ پڑھائی اور پورے مجمع کے ساتھ بڑے امام باڑے کی طرف کوچ کر دیا۔ ہزاروں کا مجمع آتے دیکھ انگریزوں کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ کرنل نیوبری کو خود وہاں آ کر امام باڑے کو خالی کر دینے کا وعدہ کرنا پڑا۔ چند روز بعد بڑا امام باڑہ مسجد آصفی کے ساتھ ساتھ ٹیلے والی مسجد بھی انگریزوں نے خالی کر دی۔ یہ قبر بانی مجلس شام غریباں مولانا کلب حسین صاحب کی ہے۔ اسی امام باڑے میں اسی طرح کے ممبر سے 1925 میں روز عاشور ایک تاریخی مجلس کا انعقاد ہوا تھا جسے مجلس شام غریبہ کا نام دیا گیا۔ آج دنیا کے کونے کونے میں اسی نام سے مجلس ہوتی ہے۔ یہ قبر اتحاد بین المسلمین کے علمبردار آقائے شریعت مولانا کلب عابد صاحب کی ہے۔ ہندوستان کی تاریخ میں پہلی بار کسی شیعہ عالم دین کی نماز جنازہ اصرار کر کے ہمارے سنی بھائیوں نے بھی پڑھائی تھی۔ پہلی نماز آصفی مسجد اور دوسری نماز ٹیلے والی مسجد میں ہوئی تھی۔ زندگی بھر انہوں نے عزاداری کی بقا کے لیے جدوجہد کی اور ان کا انتقال بھی ایک مجلس سے دوسری مجلس پڑھنے جاتے وقت ایک ایکسیڈنٹ میں ہوا تھا۔ یہ قبر حکیم امت ڈاکٹر کلب صادق صاحب کی ہے۔ ایجوکیشن کے لیے ان کی خدمات قابل تحسین اور ناقابل فراموش ہیں۔ یونٹی کالج اور توحید المسلمین ٹرسٹ نے
نہ جانے کتنے شیعہ بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلوا کر اپنے پیروں پر کھڑا کر دیا۔ آخر میں آپ حضرات سے درخواست ہے کہ ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر اس امام باڑے کے بانی آیت اللہ غفران آب، یہاں مدفون تمام علماء کرام، مومنین و مومنات اور ساتھ ہی ساتھ نوابین اودھ کی روحوں کو بخش دیں۔ یہ ویڈیو اب اختتام پذیر ہوتا ہے۔ قلب نقی کا آداب قبول کیجیے۔ خدا حافظ۔